बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप यकीन करेंगे कि रात सोने से पहले सिर्फ 3 बार एक खास कलाम पढ़ लेने से सुबह आपकी जिंदगी का मंजर बदल सकता है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक रात का छोटा सा अमल आपकी तकदीर के बंद दरवाजों पर दस्तक दे सकता है? अगर नहीं तो इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो राज्य आज आपके सामने रखा जा रहा है वह हर किसी को नसीब नहीं होता। मोहतरम नाजरीन इकराम, रात सोने से पहले सिर्फ 3 बार यह कलाम पढ़ लीजिए और फिर सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आप अपनी तकदीर को बदलते हुए खुद महसूस करेंगे। लोग कहते हैं, क्या यह मुमकिन है कि इंसान रात को एक अमल पढ़कर सो जाए और सुबह उसकी जिंदगी में खुशहाली और बरकत का आगाज हो जाए? मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। जरा गौर कीजिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि सुबह आंख खुलते ही हर तरफ राहत हो, हर तरफ रहमत हो, हर तरफ रिज़्क हो और हर तरफ बरकत ही बरकत नजर आए? शायद आपको यकीन ना आए, मगर यह राज उन्हीं खुशनसीब लोगों को मिलता है जिन पर अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद के दरवाजे खोल देता है। आज मैं आपके सामने ऐसा खजाना रखने जा रहा हूं जो सिर्फ गुर्बत को जड़ से खत्म करने का जरिया नहीं बनता, बल्कि बीमारी, दुख, तंगदस्ती और रिश्तों की रुकावटों को दूर करने का सबब भी बनता है। यह मामूली अल्फाज नहीं है, यह वह बरकत वाला अमल है जिसका जिक्र औलिया किराम ने किया और जिसे हजारों लोगों ने आजमाकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया। सोचिए, सिर्फ एक रात की मेहनत और सिर्फ 3 बार पढ़ना, और उसके बाद सुबह का सूरज आपके लिए नई खुशखबरी, नया नसीब और नई उम्मीद लेकर आए। आपके घर के कोने कोने में बरकत हो, गम दूर हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं और मोहताजी की जगह खुशहाली ले ले। ये राज उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खुले और उन पर गैबी खजानों की बारिश हो। ये अमल अल्लाह के वलियों के बताए हुए तरीकों में से एक तरीका है। सदियों पुराना यह राज्य आज आप तक पहुंचा है। बस इसे सुनिए, समझिए, पूरे यकीन के साथ पढ़िए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। कल जब आपकी आंख खुलेगी तो आप खुद गवाह बनेंगे कि जिंदगी कैसे बदलती है। रात के पुरसुकून लम्हों में, जब दुनिया गहरी नींद में होती है और आसमान पर सितारे चमक रहे होते हैं, अगर कोई बंदा पूरे यकीन और भरोसे के साथ सिर्फ 3 बार यह खास कलाम पढ़ ले तो सुबह उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल गया हो। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक रात की दुआ इंसान का मुकद्दर बदल सकती है? याद रखिए, अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत के आगे कोई चीज मुश्किल नहीं। बहुत से लोगों ने पहले इस बात पर यकीन नहीं किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने इस अमल को आजमाया तो वही लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके हालात बदलने लगे, गुर्बत कम होने लगी, रिज़्क में वुसअत आने लगी, दिलों को सुकून मिलने लगा और वे दुआएं पूरी होने लगी जो बरसों से अधूरी थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि बरकत और रहमत का जरिया है। सोचिए, कैसा मंजर होगा जब सुबह आपके घर में खुशखबरी दस्तक दे, जब तंगदस्ती की जगह खुशहाली आ जाए, जब परेशानियों की जगह सुकून और गमों की जगह खुशियां डेरे डाल दें। औलिया किराम फरमाते हैं कि ये अमल इंसान की जिंदगी में बदलाव का जरिया बन सकता है। एक रात का ये मामूली सा अमल आपके लिए ऐसी नई शुरुआत बन सकता है जिसमें ना कर्ज की परेशानी हो, ना भूख की तकलीफ हो और ना बेसुकूनी की हालत हो, बल्कि जहां भी जाए इज्जत मिले, मोहब्बत मिले और अल्लाह की रहमतें और बरकतें आपके साथ हो। लेकिन याद रखिए, ये राज्य हर किसी के लिए नहीं होता। ये उन बंदों के लिए होता है जो दिल से यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और जो पूरे एतबार के साथ अमल करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गुर्बत की जंजीरें टूट जाएं, अगर आप चाहते हैं कि दुख और परेशानियां आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर का नया सफा खुले,
تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجئے۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 1 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 2 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھیں یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھیں، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لیں اور فضول مشغولیات سے بچیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کے ساتھ امید، محنت کے ساتھ بھروسہ اور عمل کے ساتھ یقین ضرور رکھیے۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل کیجیے۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔
सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए। फिर पहला वजीफा 3 मर्तबा पढ़िए, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। इसके बाद दूसरे नंबर पर या गणियू 3 मर्तबा पढ़िए। यही इस अमल की अगली तरतीब है। अब आपको वहीं बैठे बैठे या गन्नियों को एक खास जुमले के साथ सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ना है, सिर्फ 3 मर्तबा। जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाए तो आप वहीं से इत्मीनान के साथ सो जाइए। फिर जब सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह की मदद और आसानियां आपकी तरफ मुतवज्जह होना शुरू हो गई हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों ने इस अमल के बाद अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की आसानियां और बेहतरी महसूस की है। किसी के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुले, किसी के लिए मदद के असबाब पैदा हुए और किसी के लिए परेशानियां कम होना शुरू हो गईं। ये सब अल्लाह ताला के फजल और करम से होता है। कुछ लोगों ने माली मामलों में आसानी देखी, कुछ ने कर्ज के बोझ में कमी महसूस की, कुछ को सुकून नसीब हुआ और कुछ की जिंदगी में खुशियों और आसानी का आगाज हुआ। इसी वजह से बहुत से लोग इस अमल को मोहब्बत और यकीन के साथ जारी रखते हैं। एक रात पढ़ें तो दिल को सुकून मिलता है, दूसरी रात पढ़ें तो और इत्मीनान महसूस होता है, और लगातार पढ़ने से इंसान अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का उम्मीदवार रहता है। मेरी बातों पर नहीं बल्कि खुद अमल करके देखिए और फिर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फैसला कीजिए। अब तरतीब को दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आपने या रब्बना मेरी झोली भर दे 3 मर्तबा पढ़ना है। इसके बाद वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर पर ताकतवर वजीफा शामिल करना है, और वह है या गनियू, लेकिन या गन्यू के साथ एक जुमला शामिल करना है, अल मदद, और इसे भी सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ना है। पहली मर्तबा या गनियू अल मदद, दूसरी मर्तबा या गनियू अल मदद, तीसरी मर्तबा या गनियू अल मदद। देखा कितना कम वक्त लगा, पहला वजीफा भी पढ़ लिया और दूसरा वजीफा भी मुकम्मल हो गया। अब तीसरे नंबर के वजीफे की तरफ आते हैं, और वो है या मोहम्मद। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है। अब तक आप 2 वजीफे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर या रब्बना मेरी झोली भर दे 3 मर्तबा पढ़ा, और उसके बाद या गनीयू अल मदद 3 मर्तबा पढ़ लिया। अब आपको रात के इस अमल में तीसरे नंबर पर या मोहम्मद को शामिल करना है। इसे सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं। याद रखिए, यह सिर्फ कुछ लम्हों का अमल है, इसलिए पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ इसे अदा कीजिए। अब आपको तीसरे नंबर पर या मोहम्मद का वजीफा शामिल करना है, और या मोहम्मद के साथ क्या पढ़ना है यह आगे बताया जाएगा। अब आपको तीसरे वजीफे की तरफ बढ़ना है। आपको या मोहम्मद पढ़ना है, लेकिन उससे पहले या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह ताला का यह मुबारक नाम अपने अंदर बेशुमार रहमतों और बरकतों को समेटे हुए है। जब आप इस अमल की पूरी तरतीब पर गौर करेंगे तो आपको इसकी खासियत खुद महसूस होगी। हर वजीफा अपनी जगह एक खास अहमियत रखता है, और इसी वजह से इसे इसी तरतीब के साथ पढ़ने की हिदायत दी जा रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, अब 2 वजीफे पढ़ने के बाद आपको या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ना है। इस तरह पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद 1 मर्तबा, या अल्लाह या मोहम्मद 2 मर्तबा, या अल्लाह या मोहम्मद 3 मर्तबा। लेकिन याद रखिए, ये तीसरा वजीफा आपको कुल 7 मर्तबा पढ़ना है। पहला वजीफा 3 मर्तबा, दूसरा वजीफा 3 मर्तबा, और तीसरा वजीफा यानी या अल्लाह या मोहम्मद 7 मर्तबा। इन तीनों वजीफ को पढ़ने में मुश्किल से कुछ ही लम्हे लगते हैं। अब इसके बाद अगला अमल समझ लीजिए। ये बहुत आसान और मुख्तसर अमल है। अब आपको सूरह कौसर पढ़नी है। हर मुसलमान सूरह कौसर से वाकिफ है और अक्सर नमाजों में इसे पढ़ता है, लेकिन इस अमल में सूरह कौसर को उन वजीफ के बाद पढ़ना है जो अभी बताए गए हैं। सबसे पहले आपने
یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا غنیو المدد 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیے، جلد بازی نہیں کرنی، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانیک ھو الابتر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر کو سکون اور صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ اب عمل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخر میں آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، پھر 7 مرتبہ پڑھیے، یا اللہ یا محمد، 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 یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس عمل کا آخری اور اہم حصہ باقی ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام 3 مرتبہ ملا کر پڑھنے ہیں، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود شریف پڑھیے جو آپ نے عمل کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں، تنگی میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خالص دل کے ساتھ دعا کیجئے اور پھر اسی پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بہترین راستے آسان فرما سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج میں آپ کے لیے 2 لونگ اور نمک پر یا گنی اور سورہ کوثر کا ایسا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور رزق خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا۔ اللہ والو، نمک برکت کی نشانی ہے اور لونگ ایسی چیز ہے جو تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا امیری والا نام اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر کو ملا کر ان پر دم کرتے ہیں تو یہ دونوں دانے آپ کے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے ایک اینٹینا ہر طرف سے دولت اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ ان 2 لونگ کے دانوں پر جو خاص طریقہ اور عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یقین رکھیے نتیجہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔
اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھیے، اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے تو یہی عمل کیجئے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کو مجبور کرنے یا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کے لیے ایسے عمل کا استعمال کرنا دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے بچیں اور اس عمل کو صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے کریں۔ اس عمل کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر کے ایک نئی سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک خاص راج ہے، جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے، اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی صاف نمک لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے، ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والوں، لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے
تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی ہے۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا، اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں
جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا گنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی